Hello students, Assalamu alaikum. This is our fifth lecture of uh, BS Political Science 6 class 6 semester. So start with the proceeding of the lecture. In this lecture we will discuss about the bureaucratic power and its importance. Bureaucracy is almost we can say this is the third pillar of government and plays a very important role in the implementation of rule and law and to enhance and to empower the political governments and its power. So start with being powerful and influential figures. They nearly constitute a fourth branch of the government. Three key sources of bureaucratic power can be identified. Number one, the strategic position of bureaucrats in policy process. Number second, the logistical relationship between bureaucrats and ministers. Number three, the status expertise of bureaucrats. So it is the fourth branch of ये बड़ी important fourth branch है गवर्नमेंट की और यकीनन बहुत अहम रोल है इसका किसी भी स्टेट की पॉलिटिकल पावर को एम्पावर करने में पॉलिटिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम में इसके तीन बड़े अहम सोर्सेज हैं जिससे इसकी पावर को आइडेंटिफाई किया जाता है चेक किया जा सकता है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं ब्यूरोक्रेट्स की पॉलिसी प्रोसेस में क्योंकि पॉलिसी बनाने में ये लोग शामिल होते हैं तो कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो इनकी जो पोजीशन है इनकी इंपॉर्टेंस है वो निहायत ज़रूरी और अहम है लॉजिस्टिकल सपोर्ट बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स किसी भी हुकूमत में ज़ाहिर है मिनिस्टर्स का बड़ा रोल है वज़रा एक अहम हिस्सा हैं पॉलिटिकल या इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का फिर उनके साथ जो इनकी रिलेशनशिप है लॉजिस्टिकल और वर्किंग रिलेशनशिप है उनके बड़ा अहम रोल है इनके दरमियान जो हम आहंगी होगी हार्मनी होगी अंडरस्टैंडिंग होगी ज़ाहिर है दोनों के दरमियान जब ये मौजूद होगी दोनों फैक्टर्स के दरमियान तो यकीनन बेहतर पॉलिसीज सामने आएंगी द स्टेटस ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ ब्यूरोक्रेट्स की जो एक्सपर्टीज़ हैं जो उसकी कंडीशंस है वो जो उसकी हालत है वो भी ज़ाहिर है बड़ी इम्पोर्टेंट है और उनकी एक्सपर्टीज़ की बड़ी अहमियत है किसी भी पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में ब्यूरोक्रेटिक पावर नंबर वन स्ट्रेटेजिक पोजीशंस Civil servants have access to information and are able to control its flow to their ministerial bosses. Policy options can thus be selected, evaluated, and presented in such a way as to achieve a desired decision. It is officials who decide what ministers know and what they do. Civil servants की अमूमन इतलात पर बड़ा रसाई होती है उनकी पहुंच होती है और वो इसके ज़रिए इस काबिल होते हैं कि वो जो उनके बॉसेस हैं उन तक इन सारी इतलात को उन तक पहुंचाएं और उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग की फिर वही जो कंडीशन है वो कायम रहे और बेहतर पॉलिसी की तरफ जाएं पॉलिसी ऑप्शंस कैन बी selected, evaluated and presented in such a way as they achieve a desired decision. Policy options को आम तौर पर जो हमारे यहाँ पॉलिसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है उनको एवेल्यूएट किया जाता है उनको चेक किया जाता है कि वो कितने फ़ायदेमंद हैं या कितने नुकसानदेह हैं और फिर इनको इस अंदाज में पेश किया जाता है कि ताकि मतलूबा नताइज को हासिल किया जा सके कोई भी किसी किस्म की भी पॉलिसी है चाहे वो तालीमी पॉलिसी हो सेहत की पॉलिसी और जो जितने भी शोबाए ज़िंदगी हैं दूसरे उनके में कोई ऐसी जो भी पॉलिसी है उसको इस अंदाज से तरतीब दिया जाए और इस अंदाज से पेश किया जाए कि ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उससे मतलूबा नताइज भी हासिल हो सके इट इज़ ऑफिशियल who decide that ministers know एंड व्हाट दे डू ये भी इनकी जिम्मेदारी है इनके लिए ज़रूरी है कि वो ये मिनिस्टर को ये बताएं कि
تمام اطلاعات ان تک پہنچائیں اور ان کو یہ گائیڈ کریں، ان کو گائیڈنس دیں کہ آگے کیا ہونا چاہیے. Logical relationship. Number second, the second source of bureaucratic power is the operational relationship and distribution of advantage between minister and civil servant. The first of these is the politicians are heavily outnumbered by leading bureaucrats. US presidents, aided by a cabinet of fewer than 20 secretaries, confront more than 600 senior officials. Minister keep come and go in parliamentary system, but bureaucracy doesn't. So in this, they have the logical in this slide. بیوروکریٹک پاور کیونکہ ان کا ریلیشن شپ ہے، آپریشنل ریلیشن شپ ہے منسٹرز کا آپس میں، منسٹر سول سرونٹس کا، جس سے یہ فوائد کو تقسیم کرنے میں بڑے اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس میں اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر جو پولیٹیشنز ہیں وہ آؤٹ نمبر ہو جاتے ہیں لیڈنگ بیوروکریٹ سے. وہ لیڈنگ بیوروکریٹس کہیں زیادہ ہوتے ہیں سیاستدانوں سے. فار ایگزامپل یو ایس پریزیڈنٹ ایڈڈ بائی کیبنٹ آف فیور دین 20 سیکرٹریز. عام طور پر یو ایس کے جو پریزیڈنٹس ہیں عام طور پر ان کے پاس 20 سیکرٹری ہوتے ہیں. اینڈ کنفرنٹ مور دین 600 سینئر آفیشیل جن کو اکمپنی کرتے ہیں، جن کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ تقریباً 600 سے زیادہ آفیشیل سینئر آفیشیل ہوتے ہیں. منسٹر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جبکہ بیوروکریٹس وہیں رہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ سینٹرک پوزیشن پر ہیں اور گزٹڈ پوزیشن پر ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹس تو کچھ سال کے لیے آتی ہیں، بنتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ یہ جتنے بھی منسٹرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یہ موجود رہتے ہیں. لہذا یہ آؤٹ نمبر کر دیتے ہیں، تعداد میں کہیں بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی ظاہر ہے آفیشیل لیول پر ان کی امپورٹنس بھی ہمیشہ برقرار رہتی ہے. Status of statins and expertise. This system principally from their expertise and specialists. This stem principally from their expertise and specialist knowledge. In many systems, senior bureaucrats are regarded as meritocratic elite and are invested with responsibility with the national interest. اس سلائیڈ میں یہ جو ان کے ایکسپرٹیز ہوتی ہیں بیوروکریٹس کی، یہ خاص طور پہ ان کے ایک خاص شعبے کے نالج کے ساتھ ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، ان کو پرکھا جاتا ہے، ان کو اس خاص پوزیشن پر لگایا جاتا ہے. بہت سے سسٹم میں جو سینئر بیوروکریٹس ہیں وہ بڑے میریٹوکریٹک ایلیٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کسی شعبے میں ان کی مہارت ہوتی ہے، بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، اور وہ نیشنل انٹرسٹ میں اپنی تمام رسپانسبلٹی کو لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی عام طور پر جو بیوروکریٹ ہیں وہ ہر بیوروکریٹ کی ایک خاص قسم کی کوئی قابلیت ہے جس کو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ان کو ایک خاص محکمے میں ان کی اسپیشلٹی کے حساب سے، ان کی خدمات کے حساب سے، ان کے ورک آؤٹ کے حساب سے ان کو وہاں ایلوکیٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں سے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، قومی مفاد کے لیے ان سے میکسیمم بینیفٹس ان کی سروسز کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں. ہاؤ کین بیوروکریٹس بی کنٹرول؟ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی حد تک، کیونکہ اس کے پاس اختیار کہیں زیادہ ہیں، ان کے پاس اتھارٹیز بہت زیادہ ہیں، لہذا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوروکریسی انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے اور وہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو کوئی خاص اس کو خاطر میں نہیں لاتی. کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی پاور کا بڑا مس یوز بھی کیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ پرابلمس بھی پیدا ہوئے ہیں. اپوائنٹڈ آفیشیل مسٹ in some way be accountable to politicians who in turn are accountable to general public.
Political control is also required because of the need to promote efficiency in bureaucracy. اس کا پہلا تو حل یہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ پولیٹیشنز کو یہ لوگ جو ہماری بیوروکریسی ہے ان کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح جو سیاستدان ہیں وہ جنرل پبلک کو جواب دہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا جو احتساب ہے وہ سیاستدان کرتے ہیں، اور سیاستدان کا جو احتساب ہے وہ عام طور پر جنرل پبلک کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بڑا سیاسی جو ہے مربوط نظام اس کی ضرورت ہے۔ بیوروکریسی کو مضبوط بنانے کے لیے سیاسی کنٹرول ایک ضروری ہے، تاکہ بیوروکریسی کی کارکردگی کو اور ان کی ایفرٹس کو جانچا جا سکے، چیک کیا جا سکے۔ پرنسپل فارمز آف کنٹرول اوور بیوروکریسیز کین بی کلاسیفائڈ ایز، 3 طریقے سے اس کی کارکردگی کو، ان کی قابلیت کو، ان کے ایکشنز کو جج کیا جا سکتا ہے۔ دا کریشن آف میکنزم آف پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی، ایک ایسا میکنزم ترتیب دیا جائے جس کے ذریعے ہم پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے۔ دا پولیٹیشنز آف دا سول، پولیٹیسائزیشن آف دا سول سروس، سول سروس کا جو ادارے ہیں ان کو پولیٹیسائز کیا جائے، ان کو سیاسی بنایا جائے۔ دا کنسٹرکشن آف کاؤنٹر بیوروکریسیز، کاؤنٹر بیوروکریسی بھی ترتیب دی جائے۔ کاؤنٹر بیوروکریسی مراد ہے کہ جس طرح عام طور پر ایک بیوروکریسی ہے اس کے پیچھے ایک آپریشن بیوروکریسی، آپریشنل آفیسر لگا۔ بینکس میں آپ نے سنا ہوگا عام طور پر جہاں کہیں ایک مینیجر ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک مینیجر آپریشن لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے شیڈو کیبنٹ کا بھی کانسیپٹ سنا ہوگا کہ ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک شیڈو کیبنٹ بھی ہوتی ہے جو اس کی کارکردگی۔ اسی طرح یہ جہاں ہم نے آپ ذکر کیا کہ جہاں پر مینیجرز ہوں گے تو ان کے ساتھ مینیجر آپریشن لگا دیں گے، تو وہ مینیجر کی کارکردگی اور دیگر برانچ کی کارکردگی کو بھی چیک رکھے گا۔ اسی طرح کاؤنٹر بیوروکریسی بنا دی جائیں، جو کاؤنٹر بیوروکریسی ہو وہ جو ایکٹنگ بیوروکریسی ہے یا بیوروکریسی ان اتھارٹی ہے اس کی کارکردگی کو بھی چیک کرے، اور اسی طرح معاملات کو آگے چلایا جائے۔ High command bureaucrats be controlled. Political accountability through ministerial responsibility, as in Pakistan, the ministers are responsible for the acts and omissions of their departments and are accountable to assembly. Ministerial responsibility جیسے کہ پاکستان میں ہے، منسٹر عام طور پر جو ہمارے وزراء ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی پروگریس کے، ان کے ڈیولپمنٹ کے یا ان کے نقصان کے، اور اسی طرح وہ حضرات جو اس ڈپارٹمنٹس کی جو ظاہر ہے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مشتمل ہوتے ہیں سول بیوروکریسی پر، تو ان کے جہاں ذمہ دار ہیں، اسی طرح جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں یا سیاسی گورنمنٹ ہے وہ جواب دیتی ہے عوام کو۔ جوڈیشل اسکروٹنی آف بیوروکریسی از فاؤنڈ ان سسٹمز ان وچ ایڈمنسٹریٹو لا از established as a separate branch of public law. For example, ombudsman in Pakistan، جیسے پاکستان میں محتسب کا نظام ہے، اسی طرح بیوروکریسی کو چیک کرنے کے لیے ایک ایسے جوڈیشل اسکروٹنی بھی ہونی چاہیے جو سسٹم کو ایڈمنسٹریٹو لا کے ذریعے چیک کر سکے، جیسے اور ایک ایسی برانچ بنائی جائے جو سارے سسٹم کو چیک کرے۔ یعنی کسی بھی سسٹم میں سول بیوروکریسی کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ایک جوڈیشل اسکروٹنی بورڈ بنا دیا جاتا ہے عام طور پر، اور کسی بھی محکمے کی شکایت، کسی بھی ادارے کی شکایت اس خاص محکموں کو کی جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں وفاقی محتسب، صوبائی محتسب کے ادارے ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جو کسی بھی ادارے کی کسی بھی قسم کی نظر انداز نیگلیجنس کو، ان کی ارسپانسبلٹی کو یا کسی بھی مسچیویس ایکشن کو چیک کرتی ہے۔ How can bureaucrats be controlled? Number 2, politicization. This control can be exercised by recruiting senior bureaucracy by the government of the day. نمبر 2 پولیٹیسائزیشن کی جا سکتی ہے کسی بھی بیوروکریسی
اس کنٹرول کو ایکسرسائز کیا جاتا ہے سینئر بیوروکریسی کو ریکروٹمنٹ کر کے افسران کو ان کو گورنمنٹ میں شامل کر کے سول بیوروکریسی کے جو حال ہے جو رننگ گورنمنٹ ہے اس میں ان کو خاص عہدے دے کر اس میں شامل کیا جا سکتا ہے. The US spoiler systems replaces administration when there is a new US president by some 3,000 posts filled by the political appointee. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب امریکہ میں جب جو سسٹم ہے جب وہ ریپلیس ہوتا ہے تو اس کے بعد جو نیو پریزیڈنٹ آتا ہے وہ تقریباً 3,000 مختلف پوسٹ پر اپنے پولیٹیکل اپائنٹی کو لے کر آتا ہے جو اس کی مرضی کے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے سسٹم کو رن کر سکے. In German, such scope as limited. The system allows incoming ministers and governments to discard unwanted officials by retiring them on full pay and appoint more sympathetic ones in their place. جرمنی میں بھی اسی طرح یہی تقریباً اسی طرح کی سچویشن ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ جو لوگ ان کے ناپسندیدہ آفیشلز ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو مکمل تنخواہ دے کر ان کو گھر بھیج دیتے ہیں, ان کو ریٹائر کر دیتے ہیں اور ان کی جگہ اپنی مطلب کے جو ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, جو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں بہتر ہوتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. Attraction of politicized senior bureaucracy is plainly that it ensures that there is a higher level of loyalty and commitment in such group that would be likely amongst political impartial civil servants. پولیٹیسائز سینئر بیوروکریسی میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی سلیکشن کی جاتی ہے جو اپنی لائلٹی اور کمٹمنٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ بڑا ایک جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں اور وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کیونکہ ایسے سول سرونٹس کو شامل کیا جائے جن کے ذریعے اپنی ملکی ترقی اور کارکردگی ہے اور لوگوں کے درمیان جو اٹریکشن ہے گورنمنٹ کے لیے اس کو بڑھایا جا سکے. Number 3, counter bureaucracies. Use of political advisors or outsiders refers to such a system to control. Institutions have been established to share ministers' workloads and provide them a personal advisory staff. In UK, this role is largely played by the PM, composed of a collection of senior officials and political advisors who advise the Prime Minister about policy and implementation. Use of political advisors or outsiders refers such a system to control. سیاسی جو ہمارے مشیر ہیں ان کا جو باہر سے ہوتے ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہوتے ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سسٹم کو کنٹرول کر دیا جائے. آپ نے اس کی مثال پاکستان میں دیکھی ہوگی کہ بہت سے آج کل کے پولیٹیکل سسٹم میں آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو آؤٹ سائڈرز ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں, لوگوں کے نمائندے نہیں ہیں, لیکن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے, ان کی ایکسپرٹیز کو یوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. انسٹیٹیوشن اسی طرح بنائے جاتے ہیں نئے انسٹیٹیوشن تاکہ منسٹرز کا جو ورک لوڈ ہے اور ان کی جو ایڈوائزری سٹاف ہے اس کے ذریعے لوگوں کی ذمہ داریوں کو کم کیا جائے تاکہ ان کی کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکے. اسی طرح یو کے میں یونائٹڈ کنگڈم میں انگلینڈ میں یہ جو رول ہے وہ سینئر آفیشلز اور پولیٹیکل ایڈوائزرز کے ذریعے وزیر اعظم پورا کرتے ہیں, جو وزیر اعظم کو نصیحت کرتے ہیں کہ کون سی پالیسیز بہتر ہیں اور کن پالیسیزوں کو کس طرح نافذ کیا جا سکتا ہے. تو یو کے جو ہیلپ آؤٹ پیپل ہیں, ہیلپنگ پیپل ہیں, وہ عام طور پہ وہی سینئر آفیشلز اور سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز کو اور جو ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کون سی پالیسی ملک کے مفاد میں ہے اور کون سی پالیسی کا آؤٹ کم اچھا آئے گا. تو یہ وہ تمام امپورٹنٹ ٹریٹس ہیں بیوروکریسی کے جن کے ذریعے ہم بیوروکریسی کو کنٹرول کرتے ہیں, اس کے پار کو جج کرتے ہیں, اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہیں اور
پھر اس کے مطابق جو بھی بیوروکریسی ڈیسائیڈ کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے، پالیسیز لاتی ہے، اس کے ذریعے ڈیولپمنٹس کو چیک کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.